सारा बारूद से भरा हुआ असबाब नीचे था और उसको धमाके से उड़ा के ही बाकी असबाब तबाह किया जा सकता था। एक एक राइफल, पिस्तौल या मशीन गन को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ये सारा काम 1 घंटे में खत्म हो गया तो मैं ऊपर गया। साईं पापड़ वाले के मुरकत पर अकीदत से चढ़ाए जाने वाले सारे गुलाफ और सब चादरें उसी तरह ढेर हुए पड़े थे। मैंने उन्हें एक एक करके जीने से नीचे फेंका, फिर नीचे जाकर मैंने एक चादर के कोने को दूसरी चादर के कोने से बांधा और गुलाफों को फाड़कर साथ साथ रखता गया। तहखाने के दरमियान में संदूक के गिर्द लपेटकर मैंने इस कपड़े की जंजीर को जीने तक फर्श पर बिछा दिया और जीने पर जमाता हुआ ऊपर ले गया। जाली खानका के उगवी दरवाजे तक पहुंचने से कबल ही चादरें खत्म हो गईं। दरवाजा अब मुश्किल से 1 गज दूर रह गया था, जो कोई फिक्र की बात नहीं थी। अगला मरहला ज्यादा दुश्वार था, जिस पर हमारी कामयाबी का इन्हिसार था। मैं साधु राम की काट तक गया। दरवाजा खोल के मैंने स्विच ऑन किया। फ्यूल मीटर की सुई आगे बढ़ने लगी। मेरा दिल इसकी हरकत के साथ चलने लगा। शाबाश शाबाश और आगे। मैंने रेस कोर्स में बैठे हुए तमाशाई की तरह कहा, जो अपने घोड़े को सबसे आगे देखना चाहता हो। बलाखिर सुई एक जगह ठहर गई। वो मारा पापड़ वाले को। मैंने खुशी से नारा लगाया, क्योंकि टैंक तकरीबन फुल था। गांव में रहने वाला साधु राम एहतियातन अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखने का आदी होगा। उसकी ये एहतियात पसंदी आज मेरे हक में सूदमंद साबित हुई। मैंने डिक्की खोली, जिसमें कार का मालिक और उसका गुलाम यानी सेवक इकट्ठे बंधे पड़े थे। वो जिंदा जरूर थे, लेकिन होश से बेगाना थे। इधर उधर हाथ मारने पर मुझे प्लास्टिक का नरम शिफाफ पाइप भी मिल गया। मैं साईं पापड़ वाले के अड्डे में गया और अंदर से एक बाल्टी उठा लाया। पाइप को मैंने पेट्रोल टैंक में डाला और उसके दूसरे सिरे को मुंह से लगा के सांस अंदर की तरफ खींचा। पेट्रोल तेजी से आया और मैंने इसका जायका मुंह में महसूस किया। पेट्रोल की शफाफ धार बाल्टी में गिरने लगी। पेट्रोल टैंक बहुत ऊपर था और बाल्टी बहुत नीचे थी, चुनाचे साइंटिफिक सिस्टम से पेट्रोल बाल्टी में मुंतकिल होता रहा। मैंने दोबारा थूका, लेकिन पेट्रोल का तल्ख जायका मेरे मुंह में बाकी रहा और मेरे होंठों पर मामूली सी जलन बरकरार रही। बाल्टी के भरते ही मैंने प्लास्टिक की नलकी को खींच लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक बाल्टी में 2-2.5 गैलन पेट्रोल था और इतना ही गाड़ी में भी होना चाहिए था। पेट्रोल टैंक की कैप को लॉक करके मैंने बाल्टी उठाई और साईं पापड़ वाले की खानका का नामो निशान मिटाने की नियत करके चल पड़ा। मैं बहुत मोहतात था कि किसी ठोकर से ये पेट्रोल की बाल्टी न छलके। गाड़ी में से दोबारा इतना पेट्रोल निकालना मुश्किल था। जब मैं बाल्टी लेकर नीचे पहुंचा तो दिलरुबा किसी बात पर गालिब को गालियां दे रही थी और गालिब मुस्कुरा रहा था। ख्याल रखना अपने दिलरुबा का, मैंने कहा। ये बाल्टी ना उल्ट दे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला। वक्त कम है। हाँ, मैं जरा मिस दिलरुबा के हमसफर को ले आऊं, मैंने कहा। राहे अदम पर अकेले कैसे जाएगी बेचारी औरत? दिलरुबा के असाब तवील इंतजार के बायस जवाब दे चुके थे। वो हिस्टेरिया का शिकार थी और अपने बाल नोच रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे मार दो, खुदा के लिए मुझे मार दो। मैं लौट कर बाहर गया तो डिक्की खुली हुई थी। मैंने इसमें से सेवक को खींचकर बाहर निकाला और डिक्की बंद कर दी। अब मैं इतना थक चुका था कि सेवक राम को उठा के प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे पांव लड़खड़ा गए। सेवक राम मेरे कंधे पर से नीचे गिर गया। मैंने रुक कर सांस लिया और फिर सेवक राम को घसीटना शुरू किया। दरवाजे के अंदर तक मैं उसे आसानी से खींच कर ले गया। उसे उठा के कब्र के गिर्द बने हुए सुनहरे जंगले से कब्र के खुले हिस्से तक पहुंचाना फिर मुश्किल बन गया। मैंने उसे बोरी की तरह उठा के लुढ़का दिया। जीने से इसको कंधे पर उठाकर ले जाने में ये खतरा था कि मैं खुद भी साथ ही लुढ़क जाऊंगा। चुनाचे मैंने सेवक को पहले रवाना कर दिया। वो कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गया। मुझे इसकी फिक्र नहीं थी कि वो जिंदा रहता है या नहीं। फिर मैं खुद इत्मीनान से नीचे उतरा। सेवक राम को मैंने गोला बारूद के ढेर पर रख दिया। क्या गजब की चिता मिली है इसे, मैंने कहा। लाखों रुपए की आतिशफिशा चिता, सब स्मगल किए हुए और मुकामी असलहे की वो खेप है जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी, मगर बड़ी आसानी से सेवक को पुरलोक पहुँचा देगी, मैंने कहा।
اور ہماری مس دلربا کو جہنم تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ نہیں، دلربا نے خوفزدہ ہو کے چیخ ماری اور دہشت سے کانپنے لگی۔ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس سے آسان موت کیا ہوگی، ایک دھماکہ اور سب ختم۔ کسی زہر کا اثر بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا، میں تمہیں گولی مار دیتا تب بھی کچھ وقت لگتا تمہاری جان نکلنے میں۔ خدا کے لیے، دلربا نے چیخ ماری، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کا حوصلہ آخری وقت میں اس شخص کی طرح جواب دے کے آتا جسے پھانسی دینے کے لیے تختے کی جانب قدم بڑھانے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ وہ ایک دم اٹھی اور چیختی ہوئی بھاگی۔ غالب کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے نیچے آیا، سر پر ریوالور کی ضرب کاری پڑی اور دلربا اٹھتے ہی پھر گری تو بے حس ہو گئی۔ میں نے غالب کی مدد کی اور ہم نے اسے بے ہوشی کے عالم میں سیوک کے ساتھ لٹا دیا۔ ایک مگ کی مدد سے میں نے اس کپڑے پر پیٹرول ڈالنا شروع کیا جو نیچے سے اوپر تک پھیلا ہوا تھا۔ کپڑے کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ پیٹرول جذب ہوتا گیا۔ میں آگے بڑھتا گیا اور پیٹرول کی بھری ہوئی بالٹی آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی۔ غالب نے ٹائم بم اٹھایا اور بکس کو گھسیٹتا ہوا زینے تک لایا۔ اس کو اٹھانا خاصا مشکل کام تھا، چنانچہ میں نے غالب کی مدد کی اور بکس کو اوپر تک ہم دونوں نے مل کر اٹھایا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے پیٹرول بہت کم رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ وہ پیٹرول نہ اڑ جائے جو میں نے پہلے ڈالا تھا، مگر کپڑے کی نمی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دروازے کے قریب آخری مگ ڈالنے کے بعد میں نے دیکھا تو تھوڑا سا پیٹرول باقی تھا۔ میں دوڑ کر نیچے گیا اور یہ پیٹرول صندوقوں کے آس پاس پھیلے ہوئے کپڑے پر الٹ دیا۔ آگ کا اب یہاں تک پہنچ جانا چند منٹ کی بات تھی۔ اس کے بعد خشک لکڑی کے بنے ہوئے صندوقوں کو آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ واپس اوپر پہنچ کر میں نے غالب کو دیکھا تو وہ ماچس ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ تم جا کے گاڑی سٹارٹ کرو، غالب نے کہا۔ میں گاڑی کی طرف لپکا ہی تھا کہ مجھے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر سیدھا ادھر ہی آ رہا تھا اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ چند منٹ میں کرنل جگن ناتھ سیمنٹ کے چبوترے پر اتر جائے گا۔ میں نے چلا کر غالب کو آواز دی۔ معلوم نہیں وہ دیر کیوں کر رہا تھا، ابھی تک مجھے ماچس کا شعلہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ بالآخر ماچس کا شعلہ نظر آیا اور میں نے ہیڈ لائٹس جلائیں۔ اس کے بغیر ہم گھنے جنگل کے مخصوص راستوں سے گزر ہی نہیں سکتے تھے۔ غالب دوڑتا ہوا آیا اور میرے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ میں نے گاڑی چلا دی۔ جھٹکے سے دروازہ جو بھی بند بھی نہ ہوا پھر کھل گیا۔ میں اس وقت گاڑی موڑ رہا تھا، کھلا دروازہ ایک درخت کے تنے سے ٹکرایا اور ٹوٹ کر نیچے گر گیا، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ مجھے رات کے اندھیرے میں ہیلی کاپٹر کسی دیو ہیکل پرندے کی طرح اپنے سر کے اوپر منڈلاتا نظر آیا۔ پھر اس کی سرچ لائٹ جیسی تیز روشنی چبوترے پر پڑی۔ پائلٹ نے سابقہ تجربے کی بنا پر اب تک تاریکی میں سفر کیا تھا اور ہیلی کاپٹر کو بالکل ٹھیک جگہ تک لے آیا تھا، مگر اب اسے لینڈ کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے ہیلی پیڈ کو دیکھ سکے۔ میں 1 منٹ بعد گاڑی کو بحفاظت 100 گز دور لے جا چکا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں درختوں پر چمکنے والے زرد رنگ کے دائرے بالکل ٹریفک سگنل کا کام دے رہے تھے اور میری رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ کیا چکر ہے سکندر بادشاہ؟ غالب نے اعصابی کشیدگی میں پلٹ کر دیکھا۔ دھماکہ کیوں نہیں ہوا؟ کہیں آگ بجھ نہ گئی ہو؟ میں نے دل میں چھپے ہوئے اندیشے کا اظہار کیا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، غالب بولا۔ سب کپڑے پیٹرول میں بھیگے ہوئے تھے، شروع سے آخر تک ایک پیٹرول لائن تھی، آگ رک نہیں سکتی۔ اسی وقت پہلا دھماکہ ہوا جو اتنا شدید تھا کہ مجھے نیچے کی زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ وہ مارا پاپڑ والے کو، غالب نے نعرہ لگایا اور کہکہا مار کے ہنسا۔ پھر دوسرا دھماکہ ہوا۔ میرا خیال ہے جگن ناتھ بھی انہی کے ساتھ گیا، میں نے کہا۔ مسرت سے میرے جسم کا رواں رواں سرشار ہو رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے زندگی کے اس انوکھے تجربے کی لذت کو محسوس کیا تھا جو کامیابی کا انعام تھی۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتحہ عالم۔ اب تک میرا اور MRS کا یہی نصب العین اور مقصد حیات رہا تھا۔ اس فاتحہ عالم محبت کے انگنت روپ تھے۔ ایک محبت وہ تھی جو مجھے ولایت سے پاکستان کھینچ لائی تھی۔ یہ خون کے رشتے کی محبت تھی جس نے مجھے پاگل کر دیا تھا اور اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام کے جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ محبت کا دوسرا روپ بن کے رابعہ نمودار ہوئی تھی اور یہ محبت میری زندگی کی روشنی تھی جو ہر جگہ ہر اندھیرے میں میرے ساتھ میرے شریک سفر تھی۔
محبت کا ایک اور روپ ان سب کے خلوص اور رفاقت کے عہد میں نظر آتا تھا جو دوستی کی آن پر جان دینے کے لیے میرے ساتھ سربک پھرتے تھے۔ محسن اور نیک محمد، غالب اور نازو، وطن کی مٹی سے جذباتی وابستگی محبت کا سب سے انمول روپ تھی جس نے مجھے ذاتی انتقام کے جنون کی راہ سے ہٹا کے اس راستے پر گامزن کر دیا تھا جس پر چلنے والے غازی اور مر جانے والے شہید کہلاتے ہیں۔ وہ سب میرے بھی دشمن تھے جو میرے وطن کے دشمن تھے، اور ان کا نام و نشان مٹا دینے کا مقصد بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ میرے ذاتی انتقام کے جذبات اس مقصد کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ میں وہ شخص تھا جو ریت کے ایک ٹیلے کو سر کرنے کی سوچتا تھا، مگر قدرت نے مجھے اس عزم سے نوازا جو ہمالیہ سے بھی اونچے پہاڑ کو سر کر سکتا تھا۔ دھماکے ایک تسلسل سے ہو رہے تھے، غالباً ہر پیٹی جس میں ہر قسم کے بم بارود بھرے ہوئے تھے اور بارودی سرنگیں تھیں باری باری آگ پکڑ رہی تھیں۔ آخری دھماکہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ ارتعاش سے گاڑی کے شیشے بجنے لگے۔ میں نے گاڑی روک دی کیونکہ اب ہم ہاتھ سے محفوظ فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں نیچے اترا اور سائیں پاپڑ والے کو، اس کی مرید خاص کرما والی کو اور اس کے ساتھ سیوک کو بے وجود ہوتے دیکھتا رہا۔ یہ باطل اعتقادات اور جھوٹی کرامات پر یقین کے ایک سلسلے کی شکست تھی۔ چشم تصور سے میں نے دلربا کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا حسن و شباب بارود کی تباہ کن قوت سے بکھر کر ریشہ ریشہ اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اس کی خوبصورت جسم کے ذرات دور دور تک مٹی میں مل گئے تھے یا راکھ بن کے اڑ گئے تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق میں نے اسے جو موت کا سامان فراہم کیا تھا اس میں احساس کی اذیت کا وقفہ انتہائی مختصر تھا۔ مجھے سیوک کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں اسے کسی شہر کے چوک میں پھانسی دیتا اور اس کی لاش کو درس عبرت دینے کے لیے وہیں لٹکتا چھوڑ دیتا، مگر میرے پاس اس کار خیر کے لیے وقت نہیں تھا۔ اگر ہیلی کاپٹر ساتھ ہی تباہ نہ ہوتا تو اتنی دیر میں یقیناً اڑ جاتا، غالب نے کہا۔ ہیلی کاپٹر اور کرنل جگن ناتھ کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں، میں نے کہا۔ ہیلی کاپٹر اس پلیٹ فارم پر اتر چکا تھا جس کے نیچے سارا آتش گیر مادہ ڈھیر کیا گیا تھا۔ بقول شاعر، بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھا تھا پرندہ۔ ہاں، میرے کان بھی اس کے انجن کی آواز پر لگے ہوئے تھے، غالب نے کہا۔ انجن پہلے دھماکے سے چند سیکنڈ قبل ہی خاموش ہوا تھا۔ چند سیکنڈ میں تو وہ ہیلی کاپٹر سے نکل بھی نہ پائے ہوں گے، میں نے کہا۔ صرف ایک سیکنڈ پہلے بھی کرنل جگن ناتھ کے تصور میں دلربا کا حسین چہرہ ہوگا۔ دوسرے سیکنڈ میں اس نے خود کو پرلوک میں پایا ہوگا تو سخت حیران ہوا ہوگا۔ حیران تو اس وقت موضوع کرما والی کے رہنے والے بھی ہوں گے کہ کیا واقعی قیامت آ گئی۔ قرب قیامت کی نشانیاں تو بڑے بوڑھوں کو ہر دور میں نظر آتی رہتی ہیں، غالب بولا، دوسروں کی جوانی کے دور میں نے کہا۔ دھماکے تو شاید ڈونگا پتن اور گرد و نواح کے دیہات میں بھی سنے گئے ہوں گے۔ اب وہ سارے بے مراد کہاں جائیں گے جو ہر خواہش کی تکمیل کے لیے منت ماننے یہاں آ جاتے تھے۔ خداوند، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں جو دستے دعا اٹھا کے تجھ سے کچھ مانگنے یا جدوجہد کرنے کی بجائے اس فراڈ سائیں پاپڑ والے سے رجوع کرتے تھے۔ انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، غالب نے کہا۔ آس پاس کوئی دوسرا ڈبہ پیر پہلے سے موجود ہوگا اور اپنی پرفریب کرامات کا ڈھونگ رچا کے سیدھے سادے دیہاتوں کو لوٹ رہا ہوگا۔ یہ سائیں پاپڑ والا تھا جو صرف پاپڑ کھاتا تھا، کہیں ہوگا سائیں مرمرے والا جو صرف مرمرے کھاتا ہوگا اور چاندی کے مرمرے جمع کرتا ہوگا۔ نہ ہوا تو بہت جلد یہ ویکینسی پر کرنے کوئی ضرور آ جائے گا۔ سائیں کبوتر والا، پیر لنگوٹ شاہ، بابا درختاں والا جو زمین پر قدم نہیں دھرتا، کسی شاخ پر بسیرا کرتا ہے۔ یہ ایک پیشہ ہے سکندر بادشاہ، اگر تو بھی اختیار کر لیتا تو بڑا کامیاب رہتا۔ اس بزنس میں صرف ذہانت اور موقع شناسی کام آتی ہے، تقدس کا نقاب تو بڑی آسانی سے چڑھایا جا سکتا ہے۔ کلندرانہ وضع اختیار کرنے کے لیے رنگ برنگے چوگے، موٹے موٹے منکوں کی مالا، بکھرے بالوں کی وگ، ہر رنگ اور سائز کی داڑھی مونچھ، یہ سب سامان آسانی سے مل جاتا ہے۔ کرامات کا شعبدہ کرنے کے لیے 2-4 ڈرامے کافی ہوتے ہیں۔
اور کمال افسوس کی بات یہ ہے مرزا غالب کہ لوگوں کو ان دھوکے بازوں کے اصل چہرے دکھانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا کاش یہ ممکن ہوتا کہ ہم کرما والی کو اس انجام تک پہنچانے سے پہلے اس کے تمام عقیدت مندوں کا اجلاس عام کرتے، جس میں وہ خود اپنی زبان سے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرتی اور لوگ اس کا اصل روپ بھی دیکھتے۔ اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، غالب نے کہا۔ میں نے دھوئیں اور گرد و غبار کے اس بادل کو دیکھا جو اندھیرے میں سیاہ بگولے کی طرح اٹھا تھا لیکن اب رات میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ دور سے میں لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کے اندازہ کر سکتا تھا کہ موضوع کرما والی کے سب زنوں، مرد، بچے اور بوڑھے گاؤں پر نازل ہونے والی اس آفت ناگہانی کا نظارہ کرنے آ پہنچے ہیں۔ ان میں زیادہ کمزور عقیدہ رکھنے والے اسے بھی سائیں پاپڑ والے کی کسی کرامت کا نام دے دیں گے کہ بستی کے اعمال خراب تھے، چنانچہ زمین پھٹ گئی اور سائیں پاپڑ والا کرما والی کو اپنے ساتھ لے کر جنت کی طرف پرواز کر گئے، یا وہ اسے قہر خداوندی کے نازل ہونے کا شگون قرار دیتے ہوئے توبہ استغفار کریں گے کہ اب دنیا بھی ختم ہونے ہی والی ہے۔ وہ جو حقیقت کو جانتے تھے میں اور غالب بھی نہیں تھے، سرحد کے پار کرنل جگن ناتھ اور دلربا کو اس مشن پر بھیجنے والے بھی تھے۔ ان کے 3 آدمی مارے گئے تھے تو کیا ہوا، اگر جل گیا ایک نشیمن تو کیا غم، ابھی دوسرے ٹھکانے ہیں، دوسرے راستے ہیں اور دوسرے بہت سے قابل خرید غدار ہیں جن کے لیے پیسہ سارے اخلاقی اور روحانی اور جذباتی رشتوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر سائیں پاپڑ والے کی جعلی خانقاہ کے آس پاس درخت ہوتے تو یقیناً جنگل بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتا، لیکن انہوں نے ہیلی کاپٹر کے اترنے کے لیے ایک طرف پلیٹ فارم بنایا تھا تو باقی 3 طرف 50 گز تک درخت صاف کر دیے تھے۔ میں سادھو رام کی شارلٹ کو اس جنگل سے گزار کے ڈونگا پتن جانے والی کچی سڑک پر لے گیا۔ اگر کسی شاہراہ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ تھا تو میرے علم میں نہیں تھا، اور اس رات کے سحر ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ میں یہ وقت اسی علاقے میں بھٹکنے کا تجربہ کرتے نہیں گزار سکتا تھا۔ واپسی پر مجھے پھر سادھو رام کی حویلی کے سامنے سے گزرنا پڑا اور مجھے اس بدبخت عورت کا خیال آیا جس نے سادھو نام کے شیطان کے ساتھ مقدس آگ کے گرد 7 پھیرے کیے تھے اور اس سے عہد رفاقت کا گناہ کیا تھا۔ شاید اس وقت بھی دل نے اسے دھوکہ دیا ہوگا جو سادھو رام پر آ گیا ہوگا۔ وہ ایک وجیح مرد تھا اور جوانی کے جذبات میں کوئی بھی لڑکی اس پر فریفتہ ہو سکتی تھی۔ دل نے سادھو رام کی دھرم پتنی کو پھر دھوکہ دیا تھا۔ اسی دل نے پہلے زندگی کا سکون چھینا تھا اور خوشیاں چھینی تھی، اسی دل نے اب زندگی چھین لی تھی۔ کس سوچ میں گم ہو فلاسفر بادشاہ؟ غالب نے کہا۔ کچھ نہیں مرزا جی، میں نے چونک کر کہا، بس ایسے ہی طبیعت دنیا کی بے ثباتی کے خیال سے کنوتی ہو رہی تھی۔ بڑی سڑک اب زیادہ دور نہیں رہی تھی، دور افق پر نیچے کاذب کا دھندلکا نمودار ہو کے غائب ہو چکا تھا۔ صبح صادق قریب تھی۔ میں نے اب تک بڑی محنت اور انہماک کے ساتھ ڈرائیونگ کی تھی، چنانچہ میں ذہنی طور پر بھی تھک چکا تھا اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر مجھے بائیں طرف ایک نشیب سا دکھائی دیا۔ میں نے گاڑی اس میں اتار دی۔ یہ کوئی خشک ہو جانے والا تالاب تھا، شاید برسات کے موسم میں یہ پانی سے بھرا رہتا ہوگا کیونکہ مٹی میں بھینسوں کے کھروں سے چھوٹے چھوٹے گڑھے بن گئے تھے۔ عقل سے بڑی نہ سمجھی جانے والی بھینس کس حد تک صفائی پسند ہوتی ہے اس کا اندازہ ہٹ جوہڑ کے باتھ روم میں غسل فرمانے والی بھینسوں کی تعداد سے کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی ہچکولے لیتی اچانک ایک گہرے کھڈے میں سرنگو ہو گئی۔ اس کے دونوں اگلے پہیے کھڈے میں اتر گئے اور ناک کھڈے کے دوسرے کنارے سے ٹکرا کے چپٹی ہو گئی۔ جھٹکے نے مجھے ہلا دیا۔ مرزا غالب نے سامنے والے شیشے کو ٹکر ماری۔ کچھ دیر ہم دونوں صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کرتے رہے۔ شیشہ دل تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ غالب سر کو دبا کے بولا، غالباً نازوں کے جوڈو کراٹے کی ادائے ناز سے۔ میں نے کہا، کاسائے سر کو تم نے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ غالب نے میرے سوال کا جواب گول کر دیا اور یوں اعتراف کر لیا کہ نازو اس کے خیالوں سے کبھی دور نہیں رہتی۔ سر کا کیا ہے؟ میں نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا۔ یہ بازاری سر نہیں ہے، ایک سچے صحافی کا سر ہے۔ مرزا غالب کراہتے ہوئے اترے۔ میں نے ڈکی کھول کر سادھو رام کو باہر نکالا۔ اسے اٹھانا مشکل تھا۔ میں نے اور غالب نے رسی کا ایک ایک کنارہ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے چلے۔ اس طرح کہ سادھو رام کی ٹانگیں زمین سے رگڑ کھا رہی تھی مگر باقی جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا، بے ہوش تھا۔
اسے بلندی کی جانب گھسیٹ کر لے جانا بھی سخت آزمائش بن گیا۔ بالآخر ہم سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس وقت تک آسمان کے مشرقی کنارے روشن ہو گئے تھے اور درختوں میں بسیرا کرنے والے پرندوں کے شور سے جنگل گونج رہا تھا۔ آشیانوں سے نکلنے والے طیور اوپر چکر لگا رہے تھے اور تلاش رزق میں نکلنے کے لیے پرواز کر رہے تھے۔ اس حالت میں ہم خود کو نہیں سنبھال سکتے، مرزا غالب نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسے کہاں تک سنبھالیں گے؟ ابھی تو گاڑی میں بھی ہمارا اسباب پڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو زحمت نہ ہو تو وہ پیٹی اٹھا لائیے جس میں ٹائم بم ہے۔ کیوں نہ میں ایک ٹائم بم پر وہیں بیٹھ جاؤں اور اس وقت کا انتظار کروں جب ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ وہ بھنا کے بولا، تم بھول رہے ہو کہ تمہیں ٹائم بم سیٹ کرنا نہیں آتا۔ میں نے کہا، خیر تم یہاں کچھ آرام کرو، ان درختوں کے پیچھے کوئی بھی تم کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ہے کون دیکھنے والا؟ ہم خود ہی تماشا ہیں اور خود ہی تماشائی۔ غالب نے سر داہ بھر کے کہا، میں 1 گھنٹے میں ضرور لوٹ آؤں گا۔ میں نے کہا، اس سے پہلے انتقال مت کرنا، میرا مطلب ہے کہیں مت جانا۔ تم بھی میری طبعی موت کا وقت آنے سے پہلے لوٹ آنے کی کوشش ضرور کرنا۔ غالب نے کہا۔ میں سڑک تک گیا اور پیدل چلتا رہا۔ میری جسمانی طاقت کا ذخیرہ تمام ہو چکا تھا اور اب میں قوت ارادی کے سہارے پر چل رہا تھا، اس اونٹ کی طرح جو ریگستان میں اپنے ہی کوہان کی چربی کو فیول کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ سڑک پر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ سورج میرے سامنے عین سڑک کے وسط میں طلوع ہوا اور پھر اس کی پھیکی روشنی میرے سرد جسم کو بالکل چاندنی کی طرح بے اثر لگی۔ 10 منٹ بعد دھوپ میں تھوڑی سی تمازت آ گئی اور چلنے سے میرے جسم میں حرارت پیدا ہو گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب قوت ارادی کا فیول ٹینک بھی خالی ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب میں سڑک پر گرنے والا تھا، ایک بیل گاڑی نمودار ہوئی۔ میں زمین پر بیٹھ کے اس کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بیل کتنی کاہل مخلوق ہے۔ 2 بیل ایک گاڑی کو بادل نہاستہ یوں کھینچ رہے تھے جیسے ان کے درمیان سست رفتاری کا مقابلہ ہے۔ اس گاڑی کو ایک گھوڑا 10 گنی رفتار سے دوڑا کر لے جا سکتا تھا۔ بالآخر چڑخ چوں کرتی ہوئی گاڑی میرے سامنے آ رکی۔ کیا ہوا ہے رے بھائی؟ بیل گاڑی کے پائلٹ نے بیلوں کو رکنے کا سگنل دے کر کہا۔ حرام خور بیل فوراً رک گئے۔ پائلٹ جو ایک طرف ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا، دھوتی سنبھال کے نیچے کودا۔ وہ اوپر صرف ایک واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ جوان آدمی ضرور تھا مگر بہت زیادہ صحت مند نہیں تھا، پھر بھی وہ سردی کے احساس سے بیگانہ لگتا تھا۔ وہ میرے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بیمار ہوں بھائی، میں نے بے حد کمزور کانپتی آواز میں کہا۔ ڈونگا پتن پہنچا دو، اللہ اجر دے گا۔ اور کھانے کو کون دے گا بھائی؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی کفر کی بات کرتے ہو بھائی؟ میں نے کہا، کھانے کو بھی وہی دیتا ہے مگر پکی پکائی تو حاضر نہیں کرتا بھائی۔ وہ بولا، روزی تو کمانی ہی پڑتی ہے، مجھے منڈی پہنچنا ہے، میں تم کو معاوضہ بھی ادا کروں گا بھائی۔ میں نے کہا، آج منڈی کی چھٹی کرو۔ منڈی کی چھٹی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ بولا، ہم دونوں کے درمیان بھائی بھائی کی تکرار مسلسل جاری تھی۔